Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Karbun Te Baram by Samreen Shah. So let's start it. फोन को घूरते हुए उसे पता नहीं कितना लम्हा हो गया था जब अचानक कॉल बेल की आवाज़ पे वो एकदम चौंक पड़ी। हाथों में मौजूद मोबाइल को उसने देखा ऐना व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रही थी। नासमझी से ऐना की प्रोफाइल पिक्चर को देखते हुए उसे याद आया कि उसने सिकंदर से पहले ऐना को कॉल की थी और वो थी कि फ़ोन उठा नहीं रही थी। गहरा सांस लेते हुए बिना किसी कश्मकश में पड़ने के उसने फ़ोन उठा लिया। एकदम फ़ोन पे दुरैना का चेहरा नमूदार हुआ। रिमशा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि ऐना ने 4 कॉल मास्क लगाया था। ब्रैकेट शादी की तैयारियां। और वो किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। कहाँ थी तुम? मैं कब से फ़ोन कर रही थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ सब ठीक रहा? बाबा ने कुछ कहा? अंकल का मूड तो ठीक था? मामा का बीपी तो नहीं लो हो गया था? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे टुकर टुकर मुझे क्या देख रही हो? ऐना की फर्राटे से चलती जबान को ब्रेक तब लगी जब उसने रिमशा का खामोश मगर खोया खोया चेहरा देखा। रिमशा ने एक बार फिर चौंक कर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए होली से मुस्कुराकर उंगलियों को अपने चेहरे पे घुमाकर कहना चाहा कि क्या बात है, मतलब बड़ा मास्क वास्क लगाया है, तैयारियां शयारियां। ऐना ने उसे घूरा। क्या हुआ, नहीं माने अंकल? ये क्या बात हुई? बाबा तो उनके दोस्त थे यार। मिशी तो इसका मतलब है। रिमशा ने तासुफ से सर हिलाते हुए जल्दी से मैसेज टाइप करते हुए उसे भेजा। बेवकूफ़ लड़की, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मगर मुझे ये नहीं पता बाबा ने क्या जवाब दिया, क्योंकि खाने के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी शादी की गुफ्तगू करते रहे, फिर ड्राइंग रूम में चले गए। सॉरी मगर मामा ने भेज दिया और ममानी के साथ कमरे में चली गई। मैसेज मिलते ही ऐना ने फौरन चेहरा झुकाकर फ़ोन पे आता रिमशा का मैसेज पढ़ा, फिर मुंह बनाकर वो होले से बुड़बुड़ाई। राम कहानी लिखने की बजाय सीधा सीधा लिख देती, अभी कुछ नहीं पता। रिमशा ने उसको तसल्ली देने के लिए होले से कुछ बोलना चाहा मगर चुप करके उसे देखने लगी। फिर उसने ऐना को अपनी तरफ इशारा किया मगर वो देख नहीं रही थी तो उसे टाइप करना पड़ा। फिक्र मत करो यार, अगर ना आ सकी तो तुम और भाई यहाँ आना, हॉक्स पे चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। नहीं आऊँगी मैं, बाहर में जाओ तुम। इतना सा भी नहीं कर सकती हो तुम? अपने बाप की लाडली होने का क्या फ़ायदा? तुमसे बात करना ही फजूल है। म्यूट मगरूर क्वीन ना हो तो। मैं रूठेपन से कहते हुए उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। रिमशा लब दबाए बंद होते फ़ोन को देखती रही, फिर गर्दन मोड़कर उसने आईने में अपना अक्स देखा। तुम्हें पता है रिमशा को बोलना नहीं आता, अल्फाज को तोड़ तोड़ कर बोलती है, जोड़ना बेचारी मिसको होता है। हाँ हाँ हाँ। रिमशा तुम कैसी हो? हाँ हाँ हाँ। यार कैसे बोल लेती हो, हमसे तो बोला नहीं जाता। यार तुम बोलते हुए रोती क्यों हो? इससे अच्छा मत बोला करो। हाँ हाँ हाँ। बहुत से आंसू आंखों में जमा हो चुके थे मगर उसने उन आंसुओं को कभी बाहर लाने की गलती नहीं की थी। आंखों को जोर से सख्ती से बंद किए वो अपने आंसू पीछे धकेलने लगी। ए गूंगी, म्यूट स्पीकर। यार कोई गाना ही सुना दो। अरे तुम तो बोल नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ। फोन को मुट्ठी में सख्ती से पकड़े उसने अपने इर्द गिर्द आती आवाज़ों को अपने गिर्द से हटाने की कोशिश की। हटाते हटाते एक गंभीर आवाज़ पे ठहर गई। तुम्हें पता है इस तरह जंगल में अकेले निकलने का क्या अंजाम होता है? पता भी है आपको? हेलो, मैं आपसे मुखातिब हूँ। उस तल्ख गुस्सीले लहजे में उसने अजीब सी अपनायत महसूस की थी, जो अपनायत उसे अपने माँ बाप के अलावा किसी की ज़बान पे नहीं मिली थी। रुको, कहाँ जा रही हो? एक तो मुंह बंद करके खड़ी हो, रास्ते का पूछने लगा तो चल दी, फिर मुसीबत में फंसने का इरादा है। कलाई को उठाकर उसने अपनी नज़रों के सामने किया। झिलमिलाती आंखों में उसका अक्स उभर कर आया था। लबों पे मुस्कुराहट फैल गई थी, फिर बमुश्किल हिलते हुए धीरे से उसकी आवाज़ आई थी। सिकंदर। नमी टूट कर कलाई पे आकर गिरी थी। कमरे का सकूत उसकी हल्की आवाज़ से टूट गया था। सिकंदर भा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सियाह माया को अपने अंदर उंडेलते हुए सिकंदर ने सर उठाया, फिर होले से मुस्कुराकर ग्लास के कोने पे उंगली फेरते हुए बोला, यार जब सवाल का जवाब तुम्हें खुद पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे मेरे
انداز کے جواب لینے کا سب کو کیوں شوق ہوتا ہے؟ دیکھو، میرے تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. سارے ڈیوز کلیئر کروا چکا تھا. جانے سے پہلے کہا تھا اب ہم تم سے ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے. ہم نے توبہ کر لی ہے. یہ کہا تھا تمہارے اس جنتی یار نے. اس کا نام تم اپنی گندی زبان سے مت لو بھا. سکندر کا باڈی گارڈ جو اس کے ساتھ کھڑا تھا فوراً سے گن باہر نکالنے لگا کہ سکندر نے انگلی کے اشارے سے اسے روکا. وسیم کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آئی. رک کیوں گئے؟ تم کب سے میری باتیں سننے لگے؟ میں تو کب سے منتظر تھا کہ ابھی بولوں گا اور ابھی یہ گولی میرے سر پہ آ کر لگے گی اور میری بولتی بند ہو جائے گی. کیا کروں، آج میرا موڈ کچھ زیادہ ہی زبردست ہے، تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ گلاس کو سائڈ پہ رکھنے لگا. پھر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ جلایا اور گہرا کش لیا. خیر، تمہارے دوست کا میں نے نام بھی نہیں لیا تھا، خواہ بھڑک گئے تم. اینی ویز بیک ٹو دی ٹاپک. میں نے چلو مان لیا کسی سے زبردستی کروانے والا بندہ تھوڑی ہوں. اگر وہ نشے کی لت چھوڑنا چاہتا تو اس کا رائٹ ہے، میں کسی کا اس سے رائٹ نہیں چھینتا. مگر تم لوگوں نے بریکٹ ایک اور کش لیتے ہوئے اس نے دھواں اس کے منہ پہ پھینکا. وسیم ایک دم پیچھے ہوا. لمبا ہاتھ مارنے کا سوچا؟ بہت بول رہے ہو نا، جانتا ہوں کس کا ہاتھ ہے تمہارے سر پہ. جبھی تو سکندر بھا کے سامنے یہ فراٹے بھر کے زبان چل رہی ہے. وسیم چونکا. ایشٹرے پہ سگریٹ کو مسل کر اس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. میری مانو بچے، اس کھیل میں مت کودو، ورنہ کیا یہی کہ برباد ہو جاؤں گا. میری فیملی کو کچھ ہو جائے گا، میرا زندہ وجود قبر میں اتار دو گے. بہت سن لی تمہاری دھمکی. مجھے کچھ ہوگا تو پولیس کا شک سیدھا تم پہ جائے گا. ایک دم سکندر کہا لگا کر ہنس پڑا. اوہ، تو یہ وجہ ہے نڈر پن کی کہ میں پولیس کے ڈر سے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. ہائے اللہ، سن رہے ہو رفیق خان؟ یہ کل کا بچہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اوہو یار، میں تو ڈر گیا. اس کے ہنسی سے عجیب سا خوف وسیم کو آیا تھا، مگر اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے اس نے نفرت سے سر جھٹکا. جاؤ بچے، کیا یاد کرو گے؟ تمہیں چھوڑ دیا. یہ عظیم احسان ہے سکندر حدید عالم کا تم پر. وسیم نے حیرت سے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا. وہ اب کھڑا ہو چکا تھا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، عجیب شیطانی مسکراہٹ. کیوں ڈر گئے ہو پولیس سے؟ بے خوفی سے بولتے ہوئے وہ بھی کھڑا ہو گیا. سکندر نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر ہولے سے ہنس کر کہتے ہوئے اس کی طرف آیا. وسیم ایک دم پیچھے ہوا. سکندر ایک بار پھر ہنس پڑا. مجھے کہتے ہو کہ میں ڈر گیا، جبکہ ہوائیاں تو تمہاری اڑی ہوئی ہیں. وہ اسے ایک لمحے دیکھتا رہا، پھر دوسرے لمحے شیطان کا روپ باہر آیا اور اس کی گردن دبوچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگائے وہ دھیمی آواز میں گرایا. یہ تھا سکندر کا روپ. پل میں تولا، پل میں ماشا. وسیم بچے، ہم آپ کے باپ ہیں. اس کھیل میں آپ نئے ہیں، جبکہ ہم اس کھیل کے بادشاہ ہیں. جیت بھی ہماری مرضی سے ہوگی اور ہار بریکٹ. اس نے گرفت مضبوط کی. وسیم سے سانس لینا مشکل ہو گیا. ہار بھی ہماری مرضی سے ہوگی. اس نے اس کی گردن کو چھوڑ دیا. وسیم نے تڑپ کر اپنی گردن پکڑی اور کھانسنے لگا. نذیر، چھوڑ آؤ اسے اور اسے بتا دینا ہماری ملاقات کی اگر ذرا سی بھی بھنک پولیس والوں کو پڑی تو کسی کا نہیں تو کم سے کم اس کے سگے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا. سکندر دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا خوب جانتا تھا. قمیض کے کالر کو درست کر کے اس نے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور کمرے سے چلا گیا. آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ وہ شخص اتنے سالوں سے آپ کو ٹارچر کر رہا تھا اور آپ بس چپ چاپ سہتے رہے. اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا آپ نے؟ بیٹے کی بات سنتے ہی حدید صاحب پہلو بدل کر رہ گئے. اخبار کو پکڑے وہ کسی اہم نیوز کی بجائے بڑے سے ایڈ کو گھور رہے تھے. ڈیڈ، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کل بھی آپ نے مجھے کہا میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں کل چپ اس لیے تھا کیونکہ آپ اس وقت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. انہوں نے گہرا سانس لیا اور اخبار کو فولڈ کر کے سائڈ ٹیبل پہ پھینکا. انہیں پتا تھا ان کا بیٹا ان پر گیا ہے. وہ مکمل بات کیے بغیر یہاں سے ہٹے گا بھی نہیں. اس کی طرف دیکھا جو ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے ایک ٹانگ گھٹنے پہ رکھے وہ اپنے پیروں کو غیر محسوس انداز میں ہلا رہا تھا. یہ اس کی اس طرح بھی کیفیت ظاہر کرتی تھی. تو اس بلا کو ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ؟
اس کی سرد آواز پر حدید عالم ساکت ہو گئے، حیرت اور بے یقینی سے تکتے ہوئے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کا کیا جواب دیں۔ ڈیڈ، آپ تو جسٹس ہیں، آپ نے خود کہا تھا انصاف پہلے باقی چیزیں بعد میں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جرم کرنے والا آپ کی اپنی اولاد بھی ہوئی تو آپ اسے سزا دینے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ وہ تو لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی باتیں بھول گئے تھے، بلکہ انہیں اپنے بیٹے کے انداز اور باتوں نے دنگ کر دیا تھا۔ تمہاری بات 100% درست ہے فاروق، مگر میں اس معاملے میں بہت بے بس ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ بدقسمتی سے میرا خون ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے سزا دلانے پر نہ صرف میری زندگی میں بھونچال آئے گا، بلکہ تم لوگوں کی جان خطرے میں آ جائے گی، اور یہ چیز میں کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی ڈور بہت مضبوط ہے۔ اس کو سزا دلانا اتنا آسان ہوتا اور جرم کا خاتمہ ہو جانا ہوتا تو کب کا دلا چکا ہوتا۔ وہی بات ایک طرف، آپ کہہ رہے ہیں انصاف کے رو میں آپ کچھ نہیں دیکھیں گے، بس فیصلہ کر دیں گے۔ آپ اس وقت اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں، جبکہ دوسری طرف آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ نے ایکشن لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ مجھے اس کے خلاف کوئی مضبوط ثبوت ملتا بھی تو نہیں ہے یار، ایسے منہ اٹھا کر فیصلہ کیسے سنا دوں؟ پوری دنیا اسے بدماش کہہ رہی ہے، مگر ڈرگ مافیا ابھی تک کنسیڈر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ بدماش کو جیل کی زینت کچھ دن کے لیے بنا سکتے ہیں، وہ بھی تب جب وہ کوئی جرم کرے، چھوٹا موٹا جرم، اور سکندر بھائی اس سے بھی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے وہ اسٹوپڈ سوشل سروس میں ملوث ہو گیا کہ جہاں آدھی قوم اس سے نفرت کرتی ہے تو آدھی قوم اس پر جان بھی لٹاتی ہے۔ فاروق انہیں دیکھتا رہا، پھر پرسوچ انداز میں گردن موڑ کر دیکھا جہاں مسز حدید عالم اور اس کی بہن گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھیں۔ گارڈ گیٹ کو دھکیل کر اسے کھول چکا تھا۔ سورج کی روشنی سے گاڑی کے شیشے چمک رہے تھے۔ بہن کی شکل کو دیکھتے اچانک اس کے دماغ میں کچھ ایسا آیا جب اس نے اپسٹ سے بیٹھے باپ کو دیکھ کر کہا، بابا، سکندر کی کوئی کمزوری ہے؟ حدید عالم نے بیٹے کی عجیب سی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ کمزوری؟ جی بابا، کمزوری۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا اس کی کمزوری نہ ہو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی کمزوری اس کی ماں تھی۔ بریکٹ اس کی ماں کہنے پر حدید عالم کے تاثرات مزید عجیب ہو گئے تھے۔ مگر وہ زندہ نہیں ہوں گی، ہے نا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ حدید عالم کی آواز سپاٹ تھی۔ اگر ہم سکندر کی کوئی کمزوری پکڑ لیں ڈیڈ تو وہ خود کو سرنڈر کر دے گا۔ آئی ایم 100% شور، نہ صرف سرنڈر کر دے گا بلکہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کرے گا۔ اس طرح نہ صرف ہم سب اس بلا سے ٹل جائیں گے بلکہ آپ کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ سکندر کی کمزوری صرف اس کی ماں اور بہن تھی، مگر وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی تو میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا جیسا تم سوچ رہے ہو، لہٰذا اس معاملے کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ ہی دو۔ ٹانگ کو گھٹنے سے ہٹا کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھکا گئے۔ نہیں ڈیڈ، اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ خیر میں ذرا اپنے کچھ کام نپٹا لوں، آپ سے شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ حدید عالم نے سر ہلا کر اخبار سے مطالعہ کرنے کا ارادہ ترک کیا، بیٹے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر کی راہ لی۔ رقص کرو ایسے جیسے کوئی دیکھے نہ، عشق کرو ایسے جس میں ٹوٹنے کا خوف نہ ہو، گاؤ ایسے جیسے کہ کوئی سن نہ رہا ہو، اور جیو تو ایسے کہ زمین ہی گویا جنت بن گئی ہو۔ حنان کی آنکھ دروازے کی تیز دستک سے کھلی تھی۔ دروازے کو دستک دینے کی بجائے کوئی اسے پیٹ رہا تھا، انداز میں عجلت محسوس ہوئی تھی۔ نیم تاریک کمرے کو وہ کچھ دیر کے لیے گھورنے لگا، پھر ہمت کر کے وہ اٹھا۔ دستک دینے والے کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ کون ہے۔ کمبل اپنے گرد سے ہٹا کر اس نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بستر سے اتر کر چپل پہنی۔ قمیص کے اوپری بٹن کو بند کرتا اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرے کی روشنی سیدھا اس کی سرخ آنکھوں میں پڑی تو اس نے درد سے آنکھیں بند کی۔ پھر اسے اینا کی آواز سنائی دی، ہانی چاچو، ہانی چاچو، دروازہ کھولیں۔ سر تعصب سے ہلاتے ہوئے اس نے جا کر دروازہ کھولا تو اینا تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے حنان سے ٹکرائی۔
اس کا تو سر ہی چکرا اٹھا۔ اگر حنان اسے بروقت نہ سنبھالتا تو اس نے گر جانا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ تمہیں اس طرح آنا پڑا؟ حسب معمول حنان سرد لہجے میں بولا تھا۔ اف، ایک تو آپ کا جسم پتھر کا ہے چاچو، میرا تو سر ہی گھوم گیا۔ وہ اپنے چاچو کو گھور کر اپنے سر کو ہولے سے دباتے ہوئے بولی۔ حنان مڑ گیا۔ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے اس نے گلاسز اٹھائی اور پہنی۔ بولو، کس وجہ سے آئی ہو؟ حنان نے اتنا کہا اور اینا کو یاد آیا کہ وہ کس مقصد کی وجہ سے یہاں آئی تھی۔ ہنس کر کہتے ہوئے وہ سیدھا حنان کے ساتھ لگ گئی۔ چاچو، او چاچو، آپ بلیو نہیں کریں گے، میں کیا خبر لائی ہوں۔ اف، آپ سنیں گے تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ حنان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اسے الگ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ مشی آ رہی ہے چاچو، اف، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ سب آپ کی وجہ سے، ورنہ تو بابا کی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کر انہیں کنونس کریں۔ حنان اس کی بات سنتے ہوئے خاصا خوش ہوا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو، کچھ تو اچھا کام کیا میں نے زندگی میں۔ اس کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ اینا حنان کو دیکھتی رہی، پھر اپنے چاچو کو دونوں بازو تھام کر بولی، چاچو، آپ بہت بیسٹ ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ ہم سب کے لیے کیا ہیں۔ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں۔ آج آپ کی وجہ سے دیکھیں، مشی آ رہی ہے، پھپھو آ رہی ہیں، جنہوں نے سالوں میں اس گھر پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا، جس میں ہماری ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ آج وہ ایک ہفتے کے لیے آ رہی ہیں، تو کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ اپنی اہمیت جانیے آپ۔ حنان اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ ہٹا کر بولا، ہو گیا تمہارا؟ آج تو میں نے تمہاری یہ باتیں سن لی، آئندہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اینا اس کے سخت لہجے پہ منہ بسور کے رہ گئی۔ کیا بنے گا اس کے چاچو کا؟ کب وہ نرم ہوں گے؟ انہیں اپنی تعریفیں کیوں نہیں اچھی لگتی؟ چلے، نہیں بولتی۔ خیر، آپ جلدی سے تیار ہو جائے نا۔ کیوں تیار؟ کس خوشی میں ہونا ہے؟ اس نے پردے ہٹائے۔ کھڑکی سے صبح کی روشنی کمرے میں آنے لگی۔ وہ اس بات کے چکروں میں اصل بات تو بھول ہی گئی۔ بولو۔ کھڑکی کو اس نے کھول لیا۔ اصل میں گھر میں گاڑی ہے، پر چھوڑنے والا بندہ بھی نہیں ہے، تو کیا آپ شرینہ کو ہاسپٹل چھوڑ سکتے ہیں؟ حنان تیزی سے مڑا۔ ایک دم اینا گڑبڑا گئی۔ چاچو، بس 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ تمہیں کس لیے سکھائی ہے گاڑی بڑے بھیا نے؟ تم کیوں نہیں چھوڑ کر آتی؟ میں نے کہا تھا، پر امی عجیب کہتی ہیں۔ اب میں مایوں میں بیٹھ گئی ہوں، 10 دن گھر سے باہر نکلنا میرا ممنوع ہے۔ حنان اس کی بات پہ جھنجھلا گیا۔ اینا، تمہیں پتا ہے میں گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے پش مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ چاچو، اینا جاؤ، اسے چھوڑ کر آؤ، بھابھی کی عجیب باتوں کو اگنور کرو، جاؤ۔ بولا نا میں نے، انہیں کہنا کہ میں نے کہا ہے۔ مگر چاچو، آئی سیڈ اینا، گو فرام ہیئر، جاؤ، چھوڑ کر آؤ، ہماری مہمان ہیں، دیر کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ اونچی سخت آواز میں کہتا سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ اینا نے گہرا سانس لیا۔ آپ کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے چاچو، اگر ایسا ہی چلتا رہا۔ وہ مڑ گئی اور نیچے آئی، جہاں فائل کو پڑھتی لاؤنج میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شرینہ نے ایک دم اس کے قدموں کی آواز پر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ کے وہ سمجھ گئی تھی کہ بات نہ بن سکی۔ سوری یار، وہ بہت غصے میں تھے، گو کہ میری وجہ سے لحاظ کر ہی رہے تھے، ورنہ اس بات پر تو کب کا ہنگامہ ہو جانا تھا۔ شرینہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ کوئی بات نہیں، ان کو بس نارمل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے ان کا سیلف کنٹرول تمہارے لیے اچھا لگا۔ اب یہ سب پہ اپلائی ہونا چاہیے۔ خیر چلو، تم چھوڑو، اب مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، بعد میں اس بارے میں سوچتے ہیں۔ شیریں، مجھے نہیں لگتا چاچو کبھی نارمل زندگی میں آ سکیں گے۔ شرینہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کندھے سے لگا کر اس نے ایک لمحے کے لیے اینا کو پھر اوپر دیکھا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ ناؤ چیئر اپ، یہ بھی تو سوچو، ان کی وجہ سے رمشا آ رہی ہے۔ ویسے اس خبر سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے تم نے؟ اینا کا اور منہ لٹک گیا، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مجھے سخت غصہ آیا، دل کیا انہیں سنا ڈالوں، بے حسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اچھا چھوڑو، رمشا آئے گی تو دیکھنا، خود اس کمرے سے باہر نکلیں گے، بلکہ خوش بھی ہوں گے۔
چلو بہن، کیوں میرے باس سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہو؟ کمرے میں چھٹی بار دستک دینے کے بعد ماں نے فیصلہ کیا اب دروازے کو چیک کرے، آخر معاملہ کیا ہے۔ عموماً وہ تیسری دستک پہ اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کی نیند کچی تھی مگر اس کے نو رسپانس نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ ذہن میں آئی سوچ کو بار بار جھٹکتے وہ ڈپلیکیٹ چابی لائیں اور دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ماں نے بیٹے کا نام اونچی آواز میں لیتے ہوئے اندر داخل ہوئیں اور آگے بڑھ کر کمرے کے پردے ہٹائے۔ پردے ہٹانے کے بعد وہ کمبل میں دب کے وجود کو دیکھتے ہوئے آگے آئیں اور اسے ایک بار پھر پکارا۔ آج طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سیرت نے بتایا کہ تم اسکول نہیں گئے۔ وہ کمرے میں دستک دیتی رہی۔ زارون، انہوں نے بیٹے کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ تمہارے بابا نے کہا ضرور تمہاری طبیعت خراب ہوگی ورنہ اسکول سے چھٹی نہیں کرتے۔ کچھ دن سے چپ چپ بھی ہو، اٹھو چندا۔ ماں نے بیٹے کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ ایک دم بچے کا وجود کانپنے لگا جیسے اسے سخت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ زونی جان، زیادہ طبیعت خراب ہے، آنکھیں کھولو۔ بیٹے نے کمبل کو بھینچ کر اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ پہلے بھی کانپ رہا تھا مگر کمبل ہٹانے سے تو اس کی اور حالت گہر ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا، امی پنکھا بند کر دیں۔ تمہاری تو طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ ایک دم بچے کے کانوں میں آواز گونجی، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو جیل چلے جاؤ گے کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا تم نے سب سے قیمتی چیز استعمال کی ہے۔ پھر وہ تم کو مار مار کر تم سے وہ شے لیں گے مگر تمہارے پاس تو وہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ تمہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم انہیں وہ حوالے نہیں کرو گے۔ تڑپ کر کمبل ہٹا کر اس نے ماں کو روکا۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماں نے مڑ کر دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ترین ہوئی تھیں اور آنکھوں کے پٹھے سوجے ہوئے تھے جیسے وہ رویا ہوا تھا۔ زونی، تمہاری طبیعت؟ اسے ایک دم سردی لگنے لگی۔ بنا ظاہر کیے اس نے کمبل اپنے گرد پھیلایا۔ امی ڈاکٹر کو نہ بلائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی زونی تمہاری آنکھیں؟ کچھ نہیں ہوا، میں بابا کو کال کرتی ہوں۔ امی بولا نا میں ٹھیک ہوں۔ اب کی بار وہ چلایا۔ ماں بیٹے کے انداز سے دنگ ہو کر رہ گئی۔ یہ زارون ہی تھا؟ انہیں سمجھ نہیں آئی اسے ہوا کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگیں پھر اس کے پاس آئیں۔ مجھے سونے دے ممی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا شام تک۔ اتنا کہہ کر وہ کمبل میں اپنا منہ گھسا کر لیٹ چکا تھا۔ ماں پہلے بیٹے کو دیکھتی رہی پھر آگے بڑھ کر اس کے سر کو چومتے ہوئے سیدھا اس کے باپ کو کال کرنے لگی، اس کے منع کرنے کے باوجود۔ ماما کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سکندر ایک دم کال ختم کر کے مین دروازے کی طرف بڑھنے لگا جب پیچھے سے آتی بخت کی آواز پر چونکا اور بے اختیار مڑا۔ بختاور نیلی شلوار قمیص میں عام سے حلیے میں تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی اسے پکار رہی تھی۔ بخت آرام سے سلپ ہو جاؤ گی، سکندر اونچی آواز میں بولا۔ بخت سنے بغیر تیزی سے اتری اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آرام سے بچے؟ توبہ مسٹر کیئرنگ فریک، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بات پر سکندر نے آنکھیں بے اختیار گھمائیں۔ یہ پوچھنے کے لیے پاگلوں کی طرح نیچے آئی ہو؟ آپ جینز شرٹ کے حلیے میں کسی اسپیشل جگہ پہ جاتے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ اور ماما آپ شاید بھول گئے آج دوپہر کو آپ نے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا۔ سکندر نے اپنے حلیے کو دیکھا۔ بلو جینز، بلیک ٹی شرٹ جس کے لانگ سلیوز کو پیچھے کیے گریبان میں سن گلاسز ٹکائے وہ اپنے معمولی حلیے سے ہٹ کر چارمنگ لگ رہا تھا۔ اپنی شیپ کو انگلی سے خرچ کر اس نے بخت کی بات پہ گہرا سانس لیا۔ آئی نو کیوٹی پائی، مگر ڈیئر ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ ایک میری گولف کورس میں ہے اور دوسری باکسنگ سینٹر۔ بس میں یہ کام نپٹا لوں، دوپہر تک کوشش کروں گا آنے کی، اگر نہ آ سکا تو شام کو چلیں گے۔ بخت کا منہ بن گیا۔ سوری میرے بچے، میٹنگ؟ مگر ماما رات کو آپ نے پارٹی میں جانا ہے اور کل تو آپ سنگاپور کے لیے نکل جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، رات کی پارٹی کینسل۔ خوش؟ اپنے بچے کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں میں۔ رات تو اتنی بورنگ ہوتی ہے۔ خوش نہ ہونا نہ شکری لڑکی، سکندر نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ تیار رہنا شام کو، اور ہاں آج باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتی ہوں ملک کے حالات بلا بلا۔ ایک تو ماما آپ نہ میرے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہیں، آپ کی بیوی نے تو جل کر خاک ہو جانا ہے۔ تمہارے علاوہ تو میرا ہے ہی کون؟
خیر چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے گال تھپ تھپا کر وہ چل پڑا۔ وقت نے وال کلاک کو دیکھا جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہی ٹائم روف ہاؤس کے اندرونی لاؤنج کی گھڑی میں بھی بج رہا تھا۔ امی ابو ماموں ممانی کو سی آف کرنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ اسے تو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ابو مان گئے تھے۔ ایسے کیسے ایک دم سے انہوں نے حامی بھر لی تھی؟ حیرت کا مقام تھا۔ ابو بہت مشکل سے راضی ہوتے تھے اور ان ایکسپیکٹڈ چیزوں پہ تو جلد ہی راضی ہو جاتے تھے، جیسے اس کا اسلام آباد کا ٹرپ۔ بابا تو سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ٹھیک ٹھاک سنا بھی ڈالا تھا امی کو۔ ان کی اونچی آواز پہ رمشا کی جان نکل گئی تھی، مگر جب انہوں نے چھپ کر روتے ہوئے رمشا کو دیکھا تو اچانک بن کہے ممی کا پیغام آیا کہ وہ جا سکتی ہے، مگر وہ ایک ایک منٹ کی خبر دیتی رہے گی۔ وہ اللہ کی اس مہربانی پہ ہمیشہ دنگ رہ جاتی تھی۔ بن کہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی تھی۔ کاش جو وہ چاہتی ہے وہ بھی اس کا اللہ بن کہے پورا کر دے، اور اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دل کی ایک ایک دھڑکن اسی کا تو نام لیتی ہے، سکندر حدید۔ اس کا نام سوچتے اچانک لبوں میں تبسم سا بکھر جاتا تھا۔ وہ بھی تو لاہور میں مقیم ہے۔ ایک بار پھر وہ ان کالی سرد آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہے جو اس کی طرف سوائے غصے کے علاوہ اٹھی نہیں تھی۔ عجیب سا شخص تھا، بدنام ترین مگر صفت شریفوں والی۔ سر اٹھا کر اس نے اپنی کلائی کو ایک نظر دیکھا۔ نظروں میں وہی سائے لہرانے لگا۔ وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس مردانہ وجاہت سے بھرپور اس کے اوپر جھکا اسے جھنجھوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولو لڑکی، ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ اف یار، کیا کروں میں؟ مشی! ایک دم رمشا ڈر کر اچھلی جیسے کسی نے اس کی سوچ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ شیزا کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں اور میڈم کسی اور دنیا میں گم ہے، کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ رمشا کا دل کیا اسے ڈھیر ساری گالیوں سے نواز دے، ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کشن اٹھایا اور زور سے اس کی کمر پہ دے مارا۔ ارے کیا ہوا؟ اتنا غصہ کس بات کا؟ جان نکال دی تھی میری؟ اس نے ہاتھوں کو دل پہ رکھتے ہوئے آنکھوں سے باور کروایا۔ دل تو بہت کر رہا تھا منہ توڑ دے۔ جان تو تمہاری اس بھاں میں اٹکی ہوئی ہے۔ سنا ہے مزید کارنامے انجام دیے ہیں محترم نے۔ رمشا نے آنکھیں گھمائیں اور ایک بار پھر کشن اس کے منہ پہ مارا۔ ضرور تمہارے اس صحافی بھائی نے کچھ بکواس کی ہوگی۔ اشارے سے سمجھاتی شیزا کو وہ زہر لگی تھی۔ توبہ توبہ، شرم نہیں آتی؟ راہیل کو میرا بھائی کہتے ہوئے مر جاؤ، بلکہ تمہارا وہ بھا ڈوب کے مر جائے۔ رمشا سے برداشت نہیں ہوا تو وہ پیر چپلوں میں گھساتی اٹھ پڑی۔ ارے ارے، بریکنگ نیوز سنانے آئی ہوں اور میڈم اٹھ کر جا رہی ہیں۔ رمشا انسنی کرتی کچن میں آ گئی۔ ویسے کل تمہارے ماموں آئے تھے، کہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ کہیں تمہارے ابو نے ٹاٹا بائے بائے تو نہیں کر دیا انہیں؟ رمشا نے فریج کھولا، اسے دیکھا، پھر دوبارہ فریج میں جھک گئی۔ اچھا بتاؤ نا یار، سوری تمہارے بھا کی شان میں گستاخی کی، بولو بھی۔ رمشا نے فریج بند کیا، پھر مڑ کر اس نے بڑا سا پاستا باؤل نکالا اور ساتھ میں اورنج جوس کا ڈبہ۔ واہ، رات کا بنا تھا کیا؟ آنٹی کے تو پاستا کی میں دیوانی ہوں۔ اب منہ ذرا کم پھیلاؤ اور مجھے ساری اپڈیٹس دو۔ رمشا نے پلیٹ رکھی اور اسے دیکھا۔ گریٹ شاٹ سے کی، بال سیدھا ہول کے اندر گئی تو پیچھے سے آذر صدیق کی آواز پر سکندر بے اختیار گھوما۔ کلاسز میں اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں، اسی لیے وہ اس کی طنزیہ نگاہوں کو نہیں دیکھ سکا۔ کھل کر مسکراتے ہوئے سکندر بولا، تمہیں کوئی شک تھا سکندر پہ؟ آذر اس کی بات پہ ہنسا۔ ارے نہیں یار، میں تو ویسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ تمہاری صلاحیتوں پہ مجھے بالکل بھی شک نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ گولڈ سٹک کو تھامے وہ کیسی شان بے نیازی سے آگے چلنے لگا۔ آذر نے تعصب سے سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ ویسے تم نے اتنی دور نعمان کے کلب میں میٹنگ کیوں رکھی؟ اور بھی بہت سے کلب تھے ہمارے گھروں کے قریب، تمہارا وقت بچ جاتا۔ اسپاٹ پہ پہنچ کر اس نے سکندر کو کہا تھا جو سٹک کو تھامے بال کو پھر اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہول کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر احساسات سے عاری تھا۔ اس کے بعد سنتے ہوئے بولا، تمہیں میری فکر کرنی نہیں چاہیے، بلکہ اپنی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پہ نعمان چونکا۔ مطلب؟
सिकंदर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो उससे 2 इंच के फासले पर खड़ा उसे चौंकते हुए देख रहा था। सुना है बड़ी पार्टी तुम्हारे हाथ लगी है। उसकी इतनी कहने की देर थी कि नुमान का चेहरा सफ़ेद हो गया। ऊपर से सूरज की तपती रोशनी ने अलग कमाल दिखाया था। उसके तो पसीने ही छूट गए थे। सिकंदर ने बिलाखिर बॉल होल के अंदर डाल दी तो वो मुड़कर उसके लाजवाब चेहरे को मुस्कुरा कर देखने लगा। वो सिकंदर की नज़रों को देख नहीं सकता था, मगर उसके अंदाज से पता था कि वो किन नज़रों से उसे तक रहा है, और वो अंदर ही अंदर उन नज़रों से खौफ हो रहा था। बहरहाल उसे खुद पे काबू तो पाना था। खुद को संभालते हुए उसने गला खंगारते हुए कहा, कौन सी पार्टी? सिकंदर ने उसे ऐसे देखा कि बस भी कर ड्रामे शहजादे। मेरा मतलब कौन सी वाली पार्टी की बात कर रहे हो सिकी? जिस पार्टी से तुम्हारी जेब ज्यादा गर्म हो रही है उस वाली की बात कर रहा हूँ। यार क्या इधर उधर की बात कर रहे हो सिकंदर, ये बताओ बख्त। इससे पहले कि आज़र आगे से कुछ कहता, सिकंदर ने स्टिक उठाकर सीधा उसके मुंह पे मारी। वो एकदम लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। सर ऐसा घुमा था कि दिमाग ही हिल कर रह गया था। आंखों में तो अंधेरा ही छा गया था। जबान कहराने या चिल्लाने के बजाय गुम हो गई थी, क्योंकि सिकंदर ने उसके मुंह पे जो मारा था। ओह सो सॉरी यार, मुझे मक्खी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दी थी। हाय ज्यादा तो नहीं लगी? वो स्टिक को पकड़े नीचे झुककर उसके जख्मी चेहरे को देखते हुए बोला। उसने ग्लासेस उतारी तो उसकी सुर्ख आंखें दिखाई दी। उसके अंदाज से लग रहा था वो उसे कच्चा चबा जाएगा। आज़र के गार्ड्स दूर खड़े सिकंदर के बंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हें अगर इल्म होता कि किस तरह की मीटिंग हो रही है तो वो फौरन उस तरफ आते, मगर आने से क्या होना था? सिकंदर के आगे वो सब चुनटी के बराबर थे। अपनी गंदी जबान से मेरी बच्ची का नाम भी मत लेना। सर्द धीमी आवाज में वो बोलता उसका बाजू पकड़कर उठाने लगा, जो तकरीबन बेहोश होने को था। मुंह से निकलते खून ने उसके कोट को गंदा कर दिया था। आंखें थोड़ी सी खुलती फिर बंद हो जाती। बाजू छोड़कर उसने उसका कोट पकड़ा और उसकी बंद होती आंखों को देखते हुए बोला, मेरी बात बीच में काटने वाले को तो मैं काट के रख देता हूं, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मगर तुम मेरे यार हो, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे टुकड़े करके उन सुराखों में घुसा दूं, किसी को पता भी ना चले। मेरा माल उस कुत्ते को बेचता है, इतना सस्ता समझा है मेरा माल, बोल कमीने। अब की बार वो धीमी आवाज में गुर्राया। उससे तो बोला नहीं जा रहा था। दर्द ने तो पहले से ही कमाल किया था, ऊपर से सिकंदर के दबोचने ने तो मजीद रंग में भंग डाल दिए थे। बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई थी। सिकंदर चुप, आगे से कोई भी सफाई पेश की तो सारे लिहाज भूल जाऊंगा। उसने उसका जबड़ा पकड़ा। ऊपर से तुम लड़कियों को माल बेचते हो, मेरे असूलों के खिलाफ जाओगे तुम। उसने गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए तेज आवाज में कहा, तुम सालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने उसको झटके से धक्का देते हुए छोड़ा। वो तवाज़न ना रख सका, सीधा नीचे गिर गया। वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें, वो भी इसलिए कि तुमसे मुझे बदकिस्मती से बहुत फायदे हैं, और सिकंदर कभी अपने फायदे से आंख नहीं फेरता। सुधर जाओ, वरना अपने पूरे खानदान का कफन तैयार करवा लेना। उसने फ़ोन अपनी जीन्स से निकाला और नंबर मिलाकर कानों से लगाते हुए बोला, हाँ बात सुनो, जल्दी से इधर आओ। आज़र को एकदम चक्कर आ गए थे। वो सीधा मुंह के बल गिरा है। हाँ फौरन, जो कह रहा हूँ वो करो। सीधा फ़ोन बंद करके उसने जेब में रखा और उसे हकारत से देखता अपनी नज़रों के जाविये बदल कर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। ये थी सिकंदर हदीद आलिम की पहली मीटिंग। तो ये अच्छी खबर है ना, इतना मुंह क्यों उतारा हुआ है? रिमशा ने सर उठाया, फिर सर झुकाकर अपने बाउल में बेमकसद कांटा हिलाने लगी। क्या सोच रही हो मिशी, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? शिजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे होले से दबाया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने दूसरे हाथ के इशारे से समझाया। क्यों, तुम्हारे अब्बू मान गए? तुम 1 हफ्ते के लिए जा रही हो लाहौर अपनी कज़न से मिलने। इसके साथ साथ तुम अपने हन्नान मामू से भी मिलोगी यार, और तुम्हें यह सब ठीक नहीं लग रहा? रिमशा ने बेचैनी से हाथ हटाए। शिजा उसे नासमझी से देखती रही, फिर गहरा सांस लेकर उसने बात बदलते हुए बड़ी शौकी से कहा, अच्छा छोड़ो,
ویسے تمہارا بھا رہتے ہیں وہاں؟ ہائے ہائے، ملنے نہیں جاؤ گی ان سے؟ رمشا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ویسے یار تمہیں محبت بھی ہونی تھی تو پورے پاکستان میں ہوئی بھی گنڈے سے۔ رمشا نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ یار ویسے بندہ کمال کا ہے، بولتا بڑا زبردست ہے، مگر اس کا بولنا آپ کے سارے خاندان کا خون جلا کر رکھ دیتا ہے۔ تم پتہ نہیں کس پر گئی ہو، اس کو دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ بات اس کے دیکھنے کی نہیں تھی، اس کی شخصیت اور دل کی تھی۔ اگر کوئی بھی اتنے قریب سے دیکھ لے تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ یا شاید یہ صرف میری نظریں ہیں جس میں صرف اس کی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ خود سے بولتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی اور تعصب سے سر ہلانے لگی۔ یار اب تو بتا دو، ایسی کون سی بات تھی جسے دیکھ کر تمہیں اس بھا سے محبت ہو گئی؟ کیا کیا بات نہیں تھی اس میں؟ ایک پنچ اس نے بڑی سی بوری نما باکسنگ بیگ کو مارا، اس میں سے کوہرانے کی آواز نکلی۔ اس کے ہاتھ پٹیوں میں بندھے ہوئے تھے اور مسلسل پاگلوں کی طرح اس پنچنگ بیگ کو مار رہا تھا۔ پسینے سے شرابور، بنا شرٹ کے، گیلے بال ماتھے پہ آئے، سرخ آنکھوں سمیت جسم میں کہیں ان گنت زخموں کے نشان سے وہ کوئی درندہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک جنون تھا جو اس کے سر پہ سوار ہوا تھا۔ بیگ پہ جگہ جگہ خون کے دھبے دکھائی دینے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، خاموشی سے پٹیوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹتے وہ سپاٹ نظروں اور تمسخرانہ مسکراہٹ سے اس بڑے سے بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب بھینچے ہوئے، زیر لب کچھ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس نے زوردار پنچ مارا۔ اس کے پنچ میں طاقت تھی، مگر پنچنگ بیگ بھاری تھا اور وہ تب سے مارے جا رہا تھا، یہاں تک کہ کوہرانے کی آوازیں جو اس کی مسلسل مار سے اسے بیگ سے نکل رہی تھیں وہ بھی بند ہو گئی۔ خون اب کھردری زمین پہ بوند کی صورت ٹپکنے لگا کہ پیچھے کھڑا ارحم کو بالآخر بولنا پڑا، بھا بس کرو، اتنا کافی ہے، وہ مر جائے گا۔ سکندر نے جیسے سنا نہیں تھا وہ مارتا چلا گیا۔ اس وقت سکندر کی حالت کسی بھوکے شیر کی مانند تھی اور اسے چھیڑنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ ارحم نے ایک بار پھر اسے روکنے کی ہمت کی۔ اسے پتا تھا دوسری بار بولے گا تو یہی پنچ اس کے منہ پہ آئے گا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ زور سے جھٹکے۔ بائیں جانب کے ٹیبل پہ پڑی بڑی سی پانی کی بوتل کو اس نے اٹھایا اور کیپ کو ہٹاتے ہوئے بولا، لے جاؤ اسے، مارا نہیں ہے اسے میں نے۔ بیچارہ باکسنگ سیشن سے تھک گیا ہوگا، اس کی خوب خاطر تواضع کرو، پھر کچھ دنوں بعد چھوڑ دینا، اور یاد رہے سب کچھ اس کا سلامت رہے سوائے اس کی زبان کے، کیونکہ اگر یہ آگے سے کچھ پھوٹا نا تو تم سب کی خیر نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے پانی کی بوتل پینے کی بجائے اپنے اوپر انڈیلی۔ ارحم خاموشی سے سر کو خم دیتے ہوئے سامنے کھڑے گارڈز کو اشارہ کرنے لگا۔ کون سی بات پر اس کو دیکھ کر محبت نہیں ہوئی تھی مجھے؟ رمشا نے دل میں کہتے ہوئے اپنی اس کلائی کو دیکھا تھا۔ شیزا نے اسے پھر اس کی کلائی کو دیکھتے دیکھا۔ یہ میں نے غور کیا ہے، جب جب ان صاحب کا ذکر ہوتا ہے تم اس کلائی کو دیکھنے لگ جاتی ہو۔ ایک منٹ، یہ تو وہی کلائی ہے جہاں تمہیں سانپ نے کاٹا تھا، مگر اس چیز کا اس سے کیا کنیکشن؟ رمشا نے سر اٹھایا تو اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ آخر کو شیزا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، جب سب کچھ پتا تھا تو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ آہستگی سے اس نے زبان کھولی۔ مش، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ سکن بریکٹ آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ در نے بچایا تھا۔ واٹ یو مین سکندر بھا نے اس دن تمہاری جان بچائی تھی، اور وہ 4-5 یونی کے بدتمیز لڑکوں کو بھی سبق انہوں نے سکھایا تھا؟ رمشا نے سر اسبات میں ہلایا۔ او مائی گاڈ، تو یہ وہ شخص تھا سکندر بھا؟ تبھی میں کہوں رمشا تمہیں اس سے طوفانی قسم کی محبت کیسے ہوئی تھی؟ کیونکہ اس نے ویران اندھیرے جنگل میں تمہیں باحفاظت ہوٹل پہنچایا تھا۔ رمشا وہ پل سوچ کر مسکرا پڑی تھی۔ اور بی بی، آئندہ اکیلے باہر نکلنے کی غلطی مت کیجیے گا، یہ دنیا درندوں سے بھری ہے، ہر کوئی سکندر بھا نہیں ہوتا۔ اور صبح جا کر ٹیکے لگوا لینا احتیاط کے طور پر، اور ہاں یہ جیکٹ رکھ لیں، بلکہ دے دو، کوئی تم سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ او میڈم، آپ پھر اس کے خوابوں میں چلی گئی نا؟
مجھے اس کے خوابوں میں نہیں اس کی زندگی میں جانا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ پیارا سا شخص میرے نصیب میں مر کر بھی نہیں آ سکتا۔ بریکٹ، دل نے کہا تھا۔ لب اور دماغ اس معاملے میں خاموش تھے۔ دل عجیب ہوتا ہے، عجیب چیزوں کی تمنا کرتا ہے۔ بعض تمنا ناقابل قبول ہوتی ہیں معاشرے کے لیے، اور انہی تمناؤں میں سے ایک تمنا تھی رمشا کا سکندر کا ہونا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فاروق بیٹا؟ جمال عظیم نے جیسے اس کی بات سنی تو ایک دم حیرت زدہ رہ گئے۔ انکل، آپ نے خود بتایا کہ سکندر کی کمزوری صرف اور صرف اس کی بھانجی ہے بختاور عالم، تو میں نے کہا اس کی کمزوری پکڑ لیتے ہیں۔ ایسی کون سی بات کہہ دی میں نے؟ سکندر ہمارے قابو میں تب آئے گا انکل جب ہم بختاور کو قابو میں کریں گے۔ وہ اس کی خاطر اپنا آپ سرنڈر کر سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے تکنے لگے، پھر گلا کھنکھارتے ہوئے بولے، سکندر نے آگ لگا دینی ہے بیٹا، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا انکل، فاروق تیزی سے بولا۔ اس نے 3 پتے ٹیبل پہ رکھے اور مسکرایا۔ قانون سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، مگر قانون کی ایسی تیسی کرنے والا بھی سکندر ہے۔ کیوں جاوید میاں؟ جی سر، مؤدب انداز میں کھڑے ہوئے اس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سکندر کو کہا۔ سکندر نے کسی بھی کھیل میں مات نہیں کھائی، تو یہ قانون کے رکھوالے کیا چیز ہیں؟ چونٹی ہے بس چلے تو مسل کے رکھ دوں۔ لال رنگ مایا سے بھرے گلاس کو اٹھاتے ہوئے اس نے لبوں سے لگاتے کہا۔ سامنے بیٹھے ایس پی حنان اس گیم کے 4 پتے پکڑے گہری کشمکش میں سکندر کے گرے ہوئے پتوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہار ماننے والے انداز میں اس نے پتے ٹیبل پہ پھینک دیے۔ 3 جوکر اور 1 کوئین۔ سکندر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے خالص برٹش ایکسنٹ میں کہا، اوہ یو پور تھنگ۔ خیر چھوڑو، ریڈ وائن پیو ندیم بھائی، خاص ہمارے لیے پیرس سے لائے تھے۔ کس سلسلے میں بلایا ہے بھا؟ حنان نے خاصی سنجیدگی سے کہا، بھائی جوا کھیلنے کے لیے اور خود کو احساس دلانے کے لیے کہ میں کبھی نہیں ہار سکتا۔ کیا لاجک، بنا پیسے کے گیم کو جوا نہیں کہتے سکندر؟ سکندر نے سگریٹ اپنے لبوں سے لگا کر لائٹر آن کیا، ہولے سے مسکرا کر اس نے سگریٹ جلائی۔ تم سے کس نے کہا کہ جوا صرف پیسوں سے کھیلا جاتا ہے؟ مطلب کہ میرے بھائی، بریکٹ ٹانگوں کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے گہرا کش لیا، بنا مقصد کے تو میں کبھی نہیں کھیلتا۔ میرا ٹائم تو تم جانتے ہو بہت قیمتی ہے۔ یہ جو اس کی اکڑ ہے نا انکل، یہ 2 منٹ میں یوں ہوا میں اڑ جائے گی۔ جب ہمارے ساتھ وہ بختاور لگے گی، اسے اپنے سگے باپ کا نہیں لحاظ بیٹا، تو وہ کہاں پرواہ کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ نے کہا بھانجی میں اس کی جان ہے، کسی کی نگاہ اس کی طرف اٹھانے نہیں دیتا۔ ہر وقت سیکیورٹی گارڈ اس بچی کے سر پہ ہوتے ہیں۔ باپ سے وہ نفرت کرتا ہے، مگر اپنی ماں اور اپنا ماں جائی سے تو نہیں کرتا۔ وہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ مجھے بہن نہیں یاد، مگر اسی بہن کی خاطر سکندر نے بابا سے بغاوت کی تھی۔ سکندر تمہارا قتل بھی کر سکتا ہے فاروق۔ آئی ڈونٹ کیئر، اگر میرے قتل سے وہ جیل کے سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے بند رہتا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیل؟ ایک زبردست کہکہا لگاتے ہوئے اس نے حنان کو دیکھا، جس نے ہارنے کے بدلے میں اس نے اسے انفارمیشن فراہم کی تھی، اور اطلاع سن کر تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسو مت سکندر، سنجیدہ معاملہ ہے، وہ تمہیں برباد کرنے پہ تلے ہیں اور تم یہاں ہنس رہے ہو۔ پوری پلاننگ ہے، اور اس میں تمہارا ستیلا بھائی فاروق بھی شامل ہے۔ جسٹس کو چیلنج نہیں دینا تھا تم نے۔ وہ ہنستے ہوئے رکا۔ ہائے، ہم تو کب کے برباد ہیں، اور کتنا برباد کرو گے ہمیں؟ کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا؟ زیادہ سے زیادہ کوئی اسٹوپڈ سا کیس سر پہ تھوپ کر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیں گے، مگر کتنے دنوں تک؟ پیشی آنے سے پہلے ہم آؤٹ ہو جائیں گے۔ کتنی بار ان بچوں کو ٹریلر دکھا چکا ہوں، پوری فلم کے لیے مرے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ سکندر کوئی بھی شخص ٹریلر دیکھنے میں دلچسپی نہیں لیتا، اسے پوری فلم چاہیے ہوتی ہے، اور تم انہیں پوری پکچر مفت میں فراہم کر رہے ہو اپنی ان حرکتوں سے۔ اگر سکندر نے تمہاری بہن کو اٹھا لیا تو پھر کیا کرو گے؟ 1 منٹ کے لیے تو فاروق دنگ رہ گیا، اس نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن کو پوری سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا۔ سکندر کو چیلنج کرو گے تو اس کے لیے ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، اس نے خود کہا تھا۔ ناممکن لفظ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ خیر،
فلم تو دکھائیں گے بہت شوق سے انہیں، مگر مفت میں نہیں۔ ساری زندگی اس فلم کو یاد کریں گے، خون کے آنسو روئیں گے دیکھنا تم۔ سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، اب چاہے ڈی ایس پی روف آ جائے یا انٹیلیجنس آفیسر، سکندر کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اسے روک نہیں سکیں گے مزید تباہیاں پھیلانے سے۔ جاوید، میری کراچی کی فلائٹ بک کرواؤ، سنا ہے وہاں سے مال آ رہا ہے، دیکھ آؤں۔ اور حنان، چیکنگ سپاٹ سے تمہارا جاننے والا، کیا نام ہے اس کا؟ رضا، ہاں، اسے کہنا کہ ہماری گاڑی آرام سے پاس کروائی جائے، 1-2 بندے اور مال کو ٹھکانے لگانا ہے، بہت مہنگا مال ہے، پورے 2 کروڑ کا، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا چلا ہے آپ گھر سے باہر گئی تھیں، وہ بھی اکیلے۔ سکندر کی تیز آواز پر بخت کا منہ پھول گیا۔ ماما، آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ چپ! ایک دم اس کی اونچی آواز پر بخت اچھل پڑی۔ تمہیں پتا ہے میری جان نکل گئی تھی جب مجھے خبر ملی کہ تم گھر پہ نہیں ہو، اور تم سب سٹاف کو بیوقوف بنا کر یہاں نکل پڑی۔ ٹہلتے ہوئے وہ ایک نظر بخت کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، ماما غلطی ہو گئی، سوری، آئندہ نہیں کروں گی نا۔ بخت، اس بار کی سوری میں قبول نہیں کروں گا۔ سکندر نے انگلی اٹھا کر اسے سخت لہجے میں کہا، آپ اتنی پابندی کیوں لگاتے ہیں مجھ پر؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر ماما اتنے اپسٹ تھے، اوپر سے ان کا جلال سے بھرپور روپ دیکھ کر اس کی کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ لاڈ کا تو کوئی سین ہی نہیں تھا۔ اب بتاؤ مجھے کیوں گئی تھی تم باہر؟ گول گپے کھانے تھے نا؟ منع جو کرتا ہوں میں، تمہیں پتا ہے املی سے الرجی ہے، تمہیں سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بھلے کے لیے منع کرتا ہوں، مگر نہیں، محترمہ نے وہی کام کرنا ہے جس سے ماما کو دکھ ہو۔ ماما ایسی بات، سکندر نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ بختاور، اس وقت بیچ میں مت بولو، تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ مجھے تمہاری اتنی فکر ہے۔ میں تو ایک بھی فیصلہ کرنے والا تھا تمہاری سیکیورٹی کے لیے، تمہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیج دوں، مگر تمہیں اپنے آپ سے ایک پل بھی دور کرنے کا سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ… وہ رک گیا۔ وہ اس کا نام لینا چاہتا تھا مگر کسی سوچ کے تحت وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ یک دم خود کو کمپوز کر کے گلا کھنکھارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ بختاور کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سکندر نے اسے دیکھا تو انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اتنی سی بات تھی، آپ مجھے ڈانٹنے لگے۔ بندہ پیار سے سمجھاتا ہے ماما، جب سے جیل سے واپس آئے ہیں آپ سخت ہو گئے ہیں، وہ ہچکی لیتے ہوئے کہنے لگی اور اپنے گال رگڑنے لگی۔ سکندر نے سر تعسف میں ہلاتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے اور اس کے سر پہ پیار کیا۔ میرا بچہ، میں ڈانٹوں نہیں تو پھر کیا کروں؟ میری پوری دنیا ہو تم، میری بیٹی، میری بہن، میری دوست، میری کمزوری، سب کچھ تو تم ہو۔ تمہارے علاوہ ماما کا کون ہے؟ تم ہی تو ہو جو تمام ترخامیوں سمیت مجھے قبول کرتی ہو، مجھ سے پیار کرتی ہو، وہ بھی بنا کسی غرض کے، میری عزت کرتی ہو، میرا خیال کرتی ہو۔ تمہیں ایک خروچ بھی آ جائے تو میں برداشت نہ کروں، سب سے قیمتی شے ہو تم۔ ایسے کہہ رہے ہیں؟ جب بیوی آ جائے گی نا، اپنے بچے ہوں گے تو کہیں گے کون بخت؟ بس آپ کو حکم چلانے کے لیے میں ملی ہوں نا، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے کہتے ہوئے سامنے پڑے باکس سے ٹیشو پیپر اٹھا کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ سکندر ہولے سے ہنس پڑا۔ توبہ، ایک تو بیوی والی رٹ کب ختم ہوگی؟ تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا شادی میں، اس لیے نہیں کہ ساری توجہ بیوی کی طرف ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے جتنی اچھی لڑکی سے شادی کر لوں وہ تمہارے معاملے میں ضرور کوتاہی کرے گی، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ ماما، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس بات پر لوگوں نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں۔ بھلا کوئی بھانجی سے اتنا پیار کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، اور تم سگی اولاد سے بھی بڑھ کر ہو میرے لیے۔ اب خبردار تم نے باہر اس گھر سے اکیلے قدم اٹھانے کی کوشش کی، جو چیز چاہیے منہ سے بولو، تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یہ میں نے پوری فوج ڈیکوریشن پیس کے لیے نہیں رکھی۔ واہ بڑا، جو بولتی ہوں۔ سر نے منع کیا ہے، سر کو پسند نہیں ہے، میڈم پہلے سر سے پوچھ لیں، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ بیمار ہو جاؤ گی، بلا بلا۔ ایسی فوج سے اچھا ہے کہ میں خود ہی نکل جاؤں۔ بولو کیا چاہیے؟ جو بولو گی تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اپنی بچی پہ خرچ نہیں کروں گا تو کس پہ کروں گا؟ رہنے دے ماما، ایک بھی بات پوری نہیں کر پائیں گے۔ بختاور، جو میں نے کہا ہے وہ بتائیں۔ سکندر کے سنجیدہ لہجے پر بختاور نے اپنا فون اٹھایا اور گیلری سے پکچر سکرول کر کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ لہنگا چولی مجھے چاہیے، سبیکا کی شادی آ رہی ہے، مجھے اس کی مہندی پہ پہننا ہے، سب ڈیزائنرز کے پہن کے آ رہے ہیں مجھے، جبکہ انٹرنیشنل ڈیزائنر کا چاہیے۔ سکندر نے تصویر دیکھی، ایک فیمس ڈیزائنر کے خوبصورت کلیکشن میں سے بیسٹ
بیسٹ پیس بخت کو پسند آیا تھا۔ پنک لہنگا چولی تھی اور سکندر کو قیمت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ نظریں گھما کر اس نے فون بند کر کے اسے دیا اور اپنی جیب سے فون نکالا تو رک گیا۔ کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا، اس کو کھول کر اس نے پڑھا تو اس نے لب بھینچ لیے، پھر اگنور کر کے کال ملائی۔ ہاں جاوید، بات سنو، بختاور کا سائز لے لینا نین تارا سے، اور جو تصویر بھیج رہا ہوں اس کمپنی سے اس کا لہنگا بک کروا دینا دبئی برانچ سے، اوکے؟ پیسے ٹرانسفر کر دوں گا۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کیا تو نظر گھما کر بخت کے کھلے منہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ماما؟ یو کانٹ بی سیریس، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا اور آپ؟ سکندر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس کا سر ہولے سے تھپک کر کہا، میری محبت پہ تمہیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے بخت، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، پھر میں نے کل چلے جانا ہے اور وعدہ کرو مجھ سے ایک اچھی لڑکی بن کر رہو گی۔ بخت کی آنکھیں ایک بار پھر گیلی ہو گئیں۔ بے ساختہ اٹھ کر ماما کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، ماما آپ بہت اچھے ہیں، آئی ایم سوری میں نے آپ کو تنگ کیا، میرا وعدہ ہے آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، اسی لیے جب واپس آئیں گے پھر ہم اچھے سے فل ڈے اسپینڈ کریں گے، آپ اپنی اہم پارٹی بھی مس نہ کریں۔ آر یو شور بچے؟ سکندر عموماً انکار کر دیتا فوراً، مگر جب سے وہ میسج آیا تھا اسے پیغام بھیجنے والے کو سیٹ کرنا تھا، اسی لیے اسے کہا۔ بختاور نے سر اسوات میں ہلایا، میں پرسوں کے ٹیسٹ کی تیاری کروں گی، ایک دن پہلے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ چلو دل لگا کے پڑھنا، چلتا ہوں، اور ہاں وقت پر کھانا کھا لینا، اوکے؟ اوکے مسٹر فریک۔ یہ منیر کی فائل ڈیڈ، اس کا کیس مجھے دلچسپ لگ رہا ہے، میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ پھر ایک دم دروازے کی دستک پر فاروق نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ حدید صاحب نے اپنی گلاسز پیچھے دھکیلیں اور دستک دینے والے کو اندر بلایا۔ اچانک دروازہ کھلا تو ان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر فاروق کو گردن موڑنی پڑی۔ دیکھا تو خوبصورت چہرے پہ پھیلتی شیطانی مسکراہٹ نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ کیسے ہیں جسٹس صاحب؟ لگ رہا ہوں نا میں جینٹل مین؟ دستک دے کر اجازت لے کر اندر داخل ہونے والا، نیوی شلوار قمیص کے اوپر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ شان سے اندر داخل ہوا، اور کوئی نہیں سکندر باہی تھا۔ فاروق کے اعصاب تن گئے جبکہ حدید صاحب کے چہرے کے زاویے ہی بگڑ گئے۔ تم اندر کیسے آئے؟ فاروق کے سپاٹ لہجے پر سکندر رک گیا۔ دروازے سے آیا ہوں، اور ویسے حدید صاحب شریفوں کے گھروں میں کوئی سلام دعا کا رواج نہیں ہے، ویری سیڈ، میرے گھر میں تو ہر ایک فرد کو سلام کیا جاتا ہے۔ ارے آپ تو میرے گھر آئے نہیں، مجھ بیچارے کو اپنے باپ کا دیدار کرنا پڑتا ہے۔ وہ چلتا ہوا سامنے والے صوفے پہ بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ فاروق کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ارے چھوڑو میاں، آپ اتنے لال ببوکا ہو رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے پھر باپ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ فاروق باہر جاؤ تم، حدید صاحب نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہیں جو کہنا ہے جلدی کہو اور یہاں سے جاؤ۔ فاروق کا بس نہیں چل رہا تھا سکندر کو یہاں سے نکالنے میں ایک سیکنڈ نہ لگائے۔ سکندر ہنس پڑا اور پھر جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس نے دوسری جیب میں چیک کیا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا تو اٹھا، فاروق کے پاس آیا۔ فاروق اسے سخت نظروں سے تکتے 1 منٹ کو ٹھٹکا۔ سکندر نے اس کی جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالا۔ فاروق کو جھٹکا لگا، جھٹکا تو حدید صاحب کو بھی لگا تھا۔ فاروق اور سگریٹ نوشی؟ تھینکس یار۔ اس نے سگریٹ نکال کے منہ میں رکھی اور لائٹر سے جلایا اور پھر واپس مڑ کر ادھر بیٹھ گیا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ اول تو یار میں نے ایسا کہا کہ مجھے اکیلے میں جسٹس صاحب سے بات کرنی ہے، نہیں نا؟ اور دوسرا یار میں بات تھوڑی کرنے آیا ہوں، میں تو چائے پینے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں۔ رات کو پھر میں نے پارٹی میں جانا ہے، شراب، لڑکیاں، ڈرگ مافیاز کے سنگ موج مستی۔ تم نے چلنا ہے چھوٹے؟ شرارتی مسکان لبوں پہ سجائے اس نے کہتے ہوئے فاروق کو آنکھ ماری۔ فاروق تیزی سے اٹھا۔ سکندر، میرا بیٹا تمہاری طرح غلیظ نہیں ہے، اس لیے ایسی بکواس اس کے سامنے مت کرو ورنہ۔ حدید صاحب اب کی بار غصے سے چلا اٹھے۔ سکندر نے گہرا کش لیا۔ اوکے اوکے، بھلا سکندر سے زیادہ کوئی غلیظ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ شریف لوگوں کے آگے تو میں کچڑے کا ڈھیر ہوں، کچڑے نہیں، کچرے کا ڈھیر ہوں۔
धुआं आहिस्ता आहिस्ता फिजा में घोलता जा रहा था। शराफत भी कैसा अजीब लफ्ज़ है पापा, इसमें शर भी है और आफत भी, और ये शराफत मुझे रास नहीं आई। इसी बात का गम है ना आपको? सामने मौजूद उन सब की मुकम्मल तस्वीर को देखते हुए वो खोए खोए लहजे में बोला। हदीद साहब के साथ साथ फारूक भी एकदम खामोश हो गया। खैर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, काम की बात तो भूल ही गया। उसने सिगरेट ऐश ट्रे ना मिलने पर सामने शीशे वाली टेबल पे मस ली। माल आ रहा है मेरा 2 करोड़ का। अब की बार उन दोनों को उसकी बात पर झटका लगा था। उसने मुस्कुराकर उनके दंग चेहरों को देखा। अरे अरे, चेहरे ऐसे क्यों हो गए? आपको तो पता है ना, कोई भी काम अपने घर वालों को बताए बगैर नहीं करता। इतना ऑनेस्ट हूँ मैं। जुर्म करता हूँ तो डंके की चोट पे करता हूँ, डर कर छुप के भीगी बिल्ली की तरह नहीं। और ये माल कराची से आएगा और सीधा लाहौर के हर छप्पे पे बड़े पैमाने में बेचा जाएगा। अब मेरा काम था बताना, आपने जो करना है कर लो। मैंने आप लोगों का टाइम बचा लिया जो आप लोग मेरी प्लानिंग का पता करवाने में ज़ाया करवाने वाले थे। अब मेरी कारकर्दगी एंजॉय करके देखिएगा। चलता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुना है बाप की दुआ बड़ी लगती है। लाइटर फारूक के ऊपरी जेब में रख कर कहता वो चल पड़ा और फारूक जो गुस्से से उसके पीछे जाने लगा था कि हदीद साहब की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुक जाओ फारूक, वो हमारा खून जलाने आया था और वो अपना काम करके चला गया। फारूक ने मुट्ठियाँ भींच ली। दिल में खुद को कहते उसने तय किया था खून तो अब सिकंदर का जलेगा। हाय, तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी शादी अटेंड करूं या मेरे भी किसी कज़न्स की शादी हो। विशी ये देखो, ये मजेंडा कलर तुम पे खूब जचेगा। शिजा कपड़े को देखती अचानक एक ड्रेस कलेक्शन में से निकालते हुए रिमशा से मुखातिब हुई जो दूसरी साइड पे खड़ी आईने में ब्लैक ड्रेस देख रही थी। उफ, काला ही देखती रहना ड्रेस। दो इधर, अभी काले खरीदे हैं, शादी हो रही है मोहतरमा, कोई मातम नहीं। रिमशा ने दहल कर उसे देखा और आगे बढ़कर जोर से उसके बाजू पे हाथ मारा। शर्म करो। उसकी आंखें सब कह रही थी काला काला, यार इतने सारे रंग हैं, एक तुम्हें पता नहीं इस काले रंग में क्या दिखाई देता है। सिकंदर, दिल ने बेसाख्ता कहा था। ज़बान इस इजहार से पाबंद थी। खामोशी से उसे तकते वो ड्रेस हैंग करके उसका पकड़ा हुआ ड्रेस देखने लगी। अच्छा है, उसने कंधे उचकाते हुए उसे इशारे से बताया। प्लीज़ रिमशा, ऐसे चेहरे ना बनाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ आप मोहतरमा को काला रंग बहुत पसंद है, मगर हर फंक्शन में ये रंग पहनोगी तो लोग कहेंगे कि बीबी को कोई बहुत ही रोग लगा हुआ है। उसके बाद पे रिमशा ने आंखें घुमाई। मॉल के अंदर ही है ना वो? ओके, किस फ्लोर पर? ठीक है। बंदे इधर उधर फिर रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, वापस आ गया हूँ, 1 घंटे की मीटिंग थी। तुम्हें पता है इससे ज़्यादा मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। कहीं से खबर आई कि मेरी गाड़ी का पीछा किया गया है? कौन होगा? वही कुत्ते। अच्छा, अब रखता हूँ। और हाँ, जहांगीर को बता देना आज शाम के बजाय कल सुबह माल आएगा। ओके। फ़ोन जेब में रखकर वो अतराफ में निगाहें दौड़ाने लगा। वो इस वक्त ओशन मॉल में था। सुबह का वक्त था और वर्किंग डे में लोगों की तादाद काफ़ी कम थी। सिकंदर को ज़रा फिक्र हो गई क्योंकि वो चाहता था कि मीटिंग क्राउडेड एरिया में हो ताकि किसी को शक ना हो और कोई उस पर नज़र भी ना रख सके। अब वो सोच रहा था कि कहीं और मीटिंग रख ले, मगर फिर सोचा कि ये एक चैलेंज है उसके लिए और चैलेंज से वो कभी घबराया नहीं, तो वो अब क्यों घबराएगा। मुस्कुरा कर वो उंगली के इशारे से दूर खड़े उसके बंदों को इशारा करने लगा और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। अल्लाह, कितनी कंजूस हो। पुलिस वाले कंजूस होते थे, मगर तुम्हारे बाबा की बजाय तुम कंजूस हो। भाई, इतने पैसे का क्या करोगी? अपना सर पीटो। 7,000 से ऊपर के कपड़े देखकर बिदक क्यों रही हो? इधर चलते हैं और बारात का ड्रेस तुम यहीं से लोगी, और खबरदार काले रंग की किसी भी शय की तरफ आंख उठाई तो। शिजा उसका बाजू पकड़े बड़े से डिज़ाइनर आउटलेट की तरफ इशारा कर रही थी। रिमशा मुंह बनाए इधर उधर देख रही थी। जब उसकी निगाहें ठहर गईं, रिमशा ने अपना हाथ हटाया और आगे चलकर बाईं जानिब देखने लगी। अरे, कहाँ जा रही हो मिश? शिजा ने रिमशा को दूसरी तरफ जाते हुए हैरत से देखा और पुकारा। आ गया हूँ इस फ्लोर पर, कहाँ हो?
अब 15 मिनट हो गए हैं और मैं 1 घंटे से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरता, मेरे और भी बहुत से काम हैं। ब्लूटूथ कानों में लगाए वो बाजू पीछे किए इधर उधर निगाहें दौड़ाए आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा था। मुझे देखकर फौरन मत भाग जाना, मुझे शक बल्कि यकीन है कि कोई मुझे देख रहा है। बाजू उठाकर उसने हस्बे मामूल अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। मिश, रिमशा एकदम उछली। उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दिल पे हाथ रखकर उसने शिजा को घूरा। वहाँ क्या है? किसे देखती जा रही हो? डोंट टेल मी, अब तुम्हें अपने इर्द गिर्द बहा तो नहीं नजर आने लगा? रिमशा ने हैरत से आंखें फैलाई। अंदाज था कि तुम्हें कैसे पता? बीबी होश में आओ, चलो, अब पहले ही बहुत देर हो रही है, फिर मुझे भूख लग जानी है और जब मुझे भूख लगती है तो शॉपिंग को मैं भाड़ में झोंकती हूँ। रिमशा ने एक बार फिर चेहरा मोड़ कर देखा। उसने जरूर उसे देखा था या वो उसकी सोच था। बहन, वो लाहौर में है, उधर जाकर देख लेना, अब चलो। या अल्लाह, कोई मशहूर स्टार होता तो मैं समझ जाती, मगर ये मोहतरमा। चलो। वो उसे शॉप के अंदर ले जाने में कामयाब हो गई, मगर रिमशा की निगाहें बार बार उसी तरफ जा रही थीं जहां उसने उसे खड़े हुए देखा था। 5 से कम नहीं करूंगा मैं। उसकी बात पर सिकंदर ने अपने दांत जोर से पीसे। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं, मगर 3 से ऊपर मैं नहीं दूंगा। लेने हैं तो लो, नहीं तो इसी वक्त दफा हो जाओ, ताकि तुम्हारा खून करने में मैं 1 सेकंड न लगाऊं। सिकंदर, ये माल बैंकॉक से। सिकंदर ने लिफ्ट से निकलकर उसे खूनख्वार नजरों से देखा। आगे से रद्द अमल दिखाने वाला था जब उसकी नज़र सामने सफ़ेद शर्ट वाले शख्स पर गई, जो 1-2 बैग पकड़े उसी तरफ आ गया था। देखने में तो वो आम सा आदमी था जो यहाँ शायद शॉपिंग करने आया था, मगर सिकंदर की तेज नज़रों ने फौरन पहचान लिया था कि ये पुलिस वाला है, क्योंकि उसकी चाल उसकी तरफ इशारा कर रही थी। दूसरा, बाएं हाथ पे उसने बैग को हैंडल की बजाय कोने से पकड़ा हुआ था। उसके अंदर लाजमी गन थी और वह जरूर सिकंदर की टांगों पे मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ने आया था। चलो ना, रुक क्यों गए तुम? सुभान ने उसको रुकते हुए पाकर कहा। सिकंदर उसे इग्नोर किए आगे बढ़ा और उसी की तरफ आया। उस सफ़ेद शर्ट वाले शख्स के तासुरात सपाट थे, मगर आंखें चौंकने वाली हो गई। सिकंदर उसको पास करके हौले से धक्का देकर तेजी से कदम उठाने लगा। उस बंदे का बैग गिर गया, उसके हाथ से गन छूट गई। सुभान समझ गया कि ये पुलिस वाला है, तेजी से भागने लगा। उसका भागना सिकंदर के लिए गनीमत साबित हुआ। शिट! ऑफिसर रेहान ने तेजी से वॉकी टॉकी अपनी जेब से निकालकर गन उठाई। सिकंदर दाएं जानिब गया है, उसका पीछा करो, मैं उस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। जल्दी मॉल से भागना नहीं चाहिए। अब जल्दी से मोहतरमा, इस ड्रेस को ट्राई करो। रिमशा ने भारी भरकम काम वाली मैक्सी देखी तो बोले बगैर न रह सकी। भारी आवाज़ सरगोशी नुमा सूरत में निकली थी। चुप, भारी की कुछ लगती। मैं तुम्हें ये ड्रेस पहना कर ही रहूंगी, देखना कितना अच्छा लगेगा, कितना तुम पे सूट करेगा। रिश्तों की तो लाइन न लगी तो फिर बताना। और वही लाइन बस देख कर वापिस चली जाएगी। रिमशा ने दिल में सोचते हुए तमस्कुराना अंदाज में मुस्कुराते हुए सूट लिया। अब ऐसी गंदी वाली मुस्कुराहट ना दो। आएगा और देखना, ना सिर्फ हाँ करेगा बल्कि तुम्हें उठवा भी लेगा। इतनी खूबसूरत जो हो तुम। रिमशा उसकी बोंगी पे सिर्फ आंखें घुमा सकती थी और चेंजिंग रूम में चली गई। सिकंदर ने ग्लास डोर को हौले से पुश करके अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि ये वाहिद शॉप थी जिसपे सिक्योरिटी बीप मौजूद नहीं थी। आराम से मतवाजन चाल चलता वो इधर उधर देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने मुड़ कर देखा, एक वेल ड्रेस लड़की उसके सामने खड़ी उसे पेशा वराना मुस्कुराहट उछालते हुए बोली। सिकंदर ने उसे देखा तो उस लड़की का चेहरा सफ़ेद हो गया। सिकंदर ने हौले से खम देकर आगे बढ़ गया। वो समझ गया था, वो उसे पहचान गई थी, आम शख्स थोड़ी था वो। कपड़ों की तरफ निगाहें दौड़ाते हुए उसने देखा वो पुलिस ऑफिसर उसी तरफ आ रहा था। डैम इट! उसने बुड़बुड़ा कर कहते हुए निगाहें दूसरी जानिब फेरी और उस तरफ तेजी से बढ़ा। इस शॉप में शुक्र था कि लोग ज्यादा थे, इसीलिए उसको चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द एपिसोड 3 ऑफ द नॉवल कारबून ते बरम। होप दैट यू लाइक इट। अच्छा, आजकल टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, वरना कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिले, थोड़ा मैनेज हो या वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला, तो फिर मैं डबल एपिसोड्स भी आपको किसी दिन देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अल्लाह हाफिज़।